अरबों डॉलर का मुआहिदा भी नाकाम। ट्रंप की ईरान पॉलिसी 3 हफ्तों में जमीन बोस हो गई। आबनाए हुर्मुज पर ईरान की गिरफ्त ने अमरीकी ताकत को तारीख के सबसे बड़े इम्तिहान में डाल दिया। ये सिर्फ ईरान की जंग नहीं, अमरीकी आलमी बर्तरी और ट्रंप की सियासी भका की जंग बन चुकी है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ तनाज़ा अब एक ऐसी बसरी फरेब यानी विजुअल इल्यूजन से मुशाबे दिखाई देने लगा है जिसे पेनरोज सीढ़ियां कहा जाता है। इन सीढ़ियों पर चढ़ते या उतरते रहें, लेकिन आखिरकार इंसान वहीं आ पहुंचता है जहां से सफर शुरू किया था। यह मुश्किल खुद ट्रंप की पैदा करता है। उन्होंने ऐसी जंग का आगाज किया जिसका कोई वाज़ेह और हतमी इख्तिताम कभी सामने नहीं था, और फिर एक ऐसी मफाहमती यादाश्त तैयार की जो इस तनाज़े की बुनियादी वजूहात को हल करने में नाकाम रही। बुध की रात आबनाए हुर्मुज में जहाज रानी पर तेहरान के हमलों के जवाब में अमेरिका की नई फिजाई कार्रवाइयों यानी जंग का धुआं छटने के बाद ट्रंप एक बार फिर उसी पुराने मखमसे के सामने खड़े थे। क्या वो जंग को मजीद वुसअत दें जिसकी इंसानी जानों, मईशत और सियासत के लिहाज से भारी कीमत अदा करना पड़ सकती है, ताकि इस नई सूरत हाल को बदलने की कोशिश करें जिसमें ईरान को सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल हो चुकी है, या फिर वो एक ऐसे कमजोर जंग बंदी मुआहिदे को बहाल करने की कोशिश करें जिसके तहत सिर्फ मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए ईरान को अरबों डॉलर अदा करना पड़े। तेहरान के साथ मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के सिर्फ 3 हफ्ते बाद, जिसे ट्रंप ने ऐसा मुआहिदा करार दिया था जो सिर्फ वही कर सकते थे, कशीदगी का दोबारा भड़क उठना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अब तक अमेरिका की जंगी हिकमत अमली बड़ी हद तक बेनतीजा साबित हुई है। हकीकत यह है कि नए मिसाइल हमलों और फिजाई कार्रवाइयों का हुक्म देकर ट्रंप ने पहली जंग के नतीजे में पैदा होने वाले नुकसान यानी आबनाए हुर्मुज पर ईरान की मजबूत गिरफ्त को ख़त्म करने के लिए एक दूसरी जंग छेड़ने का खतरा मोल लिया। तिजारती जहाज़ों पर ईरान के हमलों ने यह वाज़ेह कर दिया कि वो इस स्ट्रेटेजिक बर्तरी को हर कीमत पर बरकरार रखना चाहता है जो इसके कौमी सिस्टम की बका के बाद इस जंग का सबसे बड़ा हासिल है। ईरान की कोशिश है कि वो दुनिया की तेल और गैस की तरसील के लिए निहायत अहम आबनाए हुर्मुज को महसूलात वसूल करने के जरिए आमदनी का मुस्तकिल जरिया बना दे। मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों पर किए गए हमलों से बज़ाहिर यही मकसद जाहिर होता है कि तिजारती जहाज़ सिर्फ इन्हीं बहरी रास्तों पर सफ़र करें जिन्हें ईरान तरजीह देता है, ताकि इस आबी गुजरगाह पर इसकी बालादस्ती मज़ीद मुस्तहकम हो जाए। ईरान के हमले और इनके जवाब में अमेरिका की जवाबी कार्रवाइयाँ बज़ाहिर मफाहमती यादाश्त की रूह से मुतसादिम दिखाई देती हैं। ताहम ये दस्तावेज़, जिसे अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की मुज़ाकराती टीम ने तैयार किया था, इस कदर मुबहम, निफाज के मौसर तरीक़ाकार से महरूम और ईरान के अज़ाइम के बारे में गैर मामूली हद तक खुश फहम थी कि इसका इतनी जल्दी बेअसर हो जाना कोई हैरत की बात नहीं। तुर्किया में नेटो सरबराही इजलास के लिए रवानगी के दौरान शदीद भरम नजर आने वाले ट्रंप ने कहा कि मफाहमती यादाश्त अब ख़त्म हो चुकी है और ईरान को पागल करार देते हुए सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ताहम इसी सांस में उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके मुज़ाकरात कार चाहें तो ईरान के साथ बातचीत जारी रख सकते हैं। इससे अमरीकी हिकमत अमली में पाए जाने वाले अबहाम का तासुर मज़ीद गहरा हो गया है। ट्रंप ने कहा, हमारे मुआहिदे के तहत ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कोई मुआहिदा होगा भी या नहीं। मुमकिन है हम बगैर किसी मुआहिदे के ही ये मकसद हासिल कर लें, क्योंकि हकीकत यह है कि वो ज़्यादा आसान है। अगर कोई गैर मामूली और बिल्कुल नई हिकमत अमली सामने ना आए जिस पर अभी तक किसी ने गौर न किया हो, तो ट्रंप के पास मौजूद इख्तियारात निहायत महदूद हैं और उनकी कामयाबी भी यकीनी नहीं। इन इख्तियारात में एक इम्कान यह है
کہ امریکہ جنگ کو بڑے پیمانے پر وسعت دے۔ اگرچہ ایران پر زمینی حملہ تقریباً ناقابل تصور ہے، تاہم واشنگٹن ایران کے شہری بنیادی ڈھانچے، بجلی گھروں یا دیگر اہم تنصیبات پر وسیع فضائی حملوں پر غور کر سکتا ہے۔ ایک اور امکان ابنائے ہرمز کے ساحلی علاقوں میں محدود فوجی کارروائی کر کے ایرانی افواج کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے اہم تیل برآمدی مرکز جزیرہ خارق پر قبضے کی کارروائی بھی زیر غور آ سکتی ہے۔ اسی قبضے پر ایرانی حکام کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ آئیں ذرا جزیرہ خارق کی طرف، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ جزیرہ خارق کے اوپر زمینی فوج اتارنا اور اس پر قبضہ کرنا یہ انتہائی مشکل آپریشن ہوگا۔ لیکن ایسی کسی بھی عسکری مہم کی قیمت بھی جو ہے وہ بہت بھاری بھی ہو سکتی ہے، اور یہ وہی معاشی رد عمل پیدا کر سکتی ہے جس سے بچنے کے لیے ٹرمپ نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کا جواز پیش کیا تھا۔ اگر امریکی میرینز یا اسپیشل فورسز جزیرہ خارق پر حملہ کرتی ہیں تو امریکی فوجیوں کی بڑی تعداد کے جانی نقصان کا شدید خطرہ موجود ہوگا۔ اپنی دیگر غلطیوں کے باوجود ٹرمپ نے اب تک ان امریکی صدور کی روش اختیار نہیں کی جو اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے ایسی فوجی کارروائیاں کرتے رہے جن میں بڑی تعداد میں امریکی فوجی یا شہری ہلاک ہوئے۔ امریکہ کی جانب سے جنگ میں کسی بھی قسم کی شدت ایک محدود دائرے میں نہیں رہے گی۔ اگر ایران میں اہداف کی فہرست وسیع کی گئی تو اس کے جواب میں تہران امریکہ کے خلیجی اتحادیوں اور خطے میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسی طرح تیل اور گیس کی تنصیبات بھی حملوں کی زد میں آ سکتی ہیں، جس سے ایک مرتبہ پھر عالمی توانائی کا شدید بحران جنم لینے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا۔ ایسی صورتحال میں ٹرمپ کو اندرون ملک بھی شدید سیاسی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں پیٹرول کی قیمتیں دوبارہ بلند ہو سکتی ہیں، اور یہی بڑھتی ہوئی ایندھن کی قیمتیں اس جنگ کے دوران پہلے بھی ان کی عوامی مقبولیت کو شدید نقصان پہنچا چکی ہیں۔ مڈ ٹرم الیکشن سے قبل ہی مشکلات کا شکار ریپبلکن پارٹی کی انتخابی پوزیشن بھی مزید کمزور پڑ سکتی ہے۔ یہ بھی یقینی نہیں کہ مکمل پیمانے پر جنگ ایران کی اس صلاحیت کو ختم کر سکے گی جس کے ذریعے وہ ابنائے ہرمز کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چند ڈرون بھی کئی میل دور موجود اپنے لانچنگ مقامات سے تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت معطل کرنے کے لیے کافی ثابت ہو سکتے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی مسلح افواج کی کمیٹی میں سرکردہ ڈیموکریٹ رکن ایڈم سمتھ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی موجودہ مشکلات اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ حلقے جو ان پر ایران میں کام مکمل کرنے کے لیے جنگ مزید بڑھانے کا دباؤ ڈال رہے ہیں، بنیادی طور پر غلط سوچ رکھتے ہیں۔ ان کے بقول آپ ایران کو اس حد تک شکست نہیں دے سکتے کہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہی اس جنگ کے آغاز کے حق میں دی جانے والی دلیل کی سب سے بڑی خامی تھی، اور اب ہم اسی دلدل میں پھنس چکے۔ نظری طور پر ٹرمپ ایران کے بحری جہازوں اور بندرگاہوں کے خلاف دوبارہ مکمل امریکی ناکہ بندی نافذ کر سکتے ہیں، خصوصاً اس کے بعد کہ وہ مفاہمتی یادداشت کے تحت تیل کی پابندیوں میں دی گئی رعایت پہلے ہی واپس لے چکے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کئی ہفتوں تک اس نوعیت کی سخت اقتصادی ناکہ بندی برداشت کرنے کے باوجود ایران اس غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے قریب بھی نہیں پہنچا جس کا مطالبہ ٹرمپ مسلسل کرتے رہے تھے۔ ریٹائرڈ ایڈمرل جیمز اسٹیو ریڈس نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے پاس زیادہ مؤثر اور آسان اختیارات موجود نہیں۔ ٹرمپ کے لیے شاید بہترین راستہ یہ ہوگا کہ وہ ایران کے معاشی اہداف کو نشانہ بنائے۔ ان کے بقول ہم چاقو کی لڑائی میں چاقو لے کر نہیں بلکہ بندوق لے کر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ہم جزیرہ خارق پر قبضہ کریں گے، لیکن ہم اس کا بحری محاصرہ ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ایرانی معیشت کے لیے عملاً تباہ کن ثابت ہوگا۔ تاہم اسٹیو ریڈس نے یہ بھی خبردار کیا کہ ایسی کسی بھی کارروائی کے جواب میں ایران کی شدید جوابی کارروائی کا خطرہ موجود ہوگا۔ اس کے باوجود ان کے خیال میں اگر ایران پر طویل عرصے تک سخت اور تکلیف دہ معاشی دباؤ برقرار رکھا جائے تو ممکن ہے کہ ایرانی حکومت چاہے وہ اپنے شہریوں کی مشکلات سے کتنی ہی بے پرواہ کیوں نہ ہو،
اس بات پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے کہ آیا وہ تباہ حال معیشت کے سیاسی نتائج کو غیر معینہ مدت تک برداشت کر سکتی ہے یا نہیں۔ ایک اور امکان یہ بھی ہے کہ ٹرمپ اس تنازع سے خود کو الگ کر لیں اور دنیا کو اس حقیقت کے ساتھ چھوڑ دیں کہ ابنائے ہرمز اب ایک متنازع اور غیر یقینی آبی گزرگاہ بن چکی ہے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ عالمی منڈی میں توانائی کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں، جبکہ تجارتی بحری جہازوں کے لیے اس راستے سے گزرنا پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک اور مہنگا ہو جائے۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ عالمی منڈیاں کسی حد تک اس نئی صورتحال سے مطابقت پیدا کر سکتی ہیں، لیکن ٹرمپ امریکہ کو اس کے معاشی اثرات سے محفوظ نہیں رکھ سکیں گے، جن میں شیئر بازار کے اشاریوں پر اتار چڑھاؤ بھی شامل ہے۔ وہی اشاریے جنہیں ٹرمپ اکثر اپنی معاشی کامیابی کا پیمانہ قرار دیتے رہے۔ بالآخر اگر عالمی منڈی میں تیل کی فراہمی مسلسل کم ہوتی رہی تو اس سے اسٹریٹجک ذخائر خطرناک حد تک گھٹ سکتے ہیں۔ دوسری جانب اگر امریکہ اس مسئلے کو نظر انداز کرتا ہے تو یہ صدر کے لیے ایک شرمناک ناکامی کے طور پر تاریخ میں درج ہوگا اور دنیا بھر میں امریکی طاقت اور اثر و رسوخ کے بارے میں موجود تاثر کو شدید نقصان پہنچے گا۔ ایسی صورت میں ایران جنگ سے حاصل ہونے والی اپنی سب سے بڑی اسٹریٹجک برتری یعنی ابنائے ہرمز پر دباؤ ڈالنے کی صلاحیت کو غیر معینہ مدت تک استعمال کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ برتری اب اس قدر قیمتی بن چکی ہے کہ اس نے ایران کی نئی قیادت کو ایسے معاہدے کو بھی داؤ پر لگانے پر آمادہ کر دیا ہے جس کے تحت امریکہ نے اربوں ڈالر کی اقتصادی پابندیوں میں نرمی اور تعمیر نو کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ ایک بار پھر یہ تصور کمزور پڑتا دکھائی دیتا ہے کہ سرمایہ دار کاروباری شخصیات پر مشتمل امریکی انتظامیہ ہر فریق کو صرف مالی فوائد کی پیشکش کے ذریعے اپنی شرائط ماننے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یوکرین کے معاملے میں بھی یہ سوچ ناکام ثابت ہوئی تھی اور اب ایران کے معاملے میں بھی اس کی خامیاں نمایاں ہوتی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے محدود اختیارات شاید اس بات کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ بدھ کے روز فضائی حملوں کا حکم دینے کے کچھ ہی دیر بعد صدر ٹرمپ دوبارہ دھمکی امیز بیانات دینے لگے۔ ترکیہ سے واپس واشنگٹن جاتے ہوئے ایئر فورس ون میں صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنی پرانی اور بارہا دہرائی جانے والی حکمت عملی کا سہارا لیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی حکام نے کچھ دیر پہلے ہی فون کیا ہے، وہ معاہدہ کرنے کے لیے بے حد بیتاب ہیں۔ یہ وہی دعویٰ ہے جسے ٹرمپ کئی ماہ سے دہراتے آ رہے ہیں، مگر عملی طور پر اس کی تصدیق کبھی سامنے نہیں آ سکی۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ صرف ایران کے خلاف ہی نہیں بلکہ زمینی حقائق کے خلاف بھی ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایران نے جب پہلی بار ابنائے ہرمز بند کی تھی تو اس کے بعد ٹرمپ بڑے زیادہ جارحانہ انداز میں سامنے آئے تھے، اور جب نیٹو سے مدد مانگی وہ مدد نہیں ملی، جب مشرق وسطیٰ کے ممالک سے مدد مانگی تو وہ مدد براہ راست نہیں ملی، تو ٹرمپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہاز سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ یورپ کا مسئلہ ہے۔ جو ممالک یہاں سے تیل خریدتے ہیں ان کو تیل ملتا ہے، وہ جانے اور ابنائے ہرمز جانے، وہ کھلوا سکتے ہیں تو کھلوا لیں، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد جب ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مفادات خطرے میں پڑے تو پھر ٹرمپ دوبارہ میدان میں کود پڑے۔ اب بھی ویسے ہی ہے، کیونکہ ایران نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گی اور اپنی برتری یہاں قائم رکھے گی، اور امریکہ کا ضدی صدر ٹرمپ اس بات پر ضد کر رہا ہے کہ نہیں، ابنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہوگا، تو ایران تو یہ کنٹرول نہیں دینے والا، اور اس کے لیے ایران ایک نئی جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اور اگر امریکہ یہ جنگ دوبارہ سے شروع کرتا ہے اور بڑے اسکیل پر شروع کرتا ہے تو اس کے اثرات دوبارہ سے عالمی مارکیٹ میں بڑے شدید ہوں گے، اور تیل کی قیمتیں جب بڑھیں گی تو مہنگائی کی ایک نئی لہر پوری دنیا برداشت کرے گی، اور یہ امریکی صدر ٹرمپ کی وہ ضد ہے جس کی قیمت گلوبل ساؤتھ کے ممالک نے بھی چکانی ہے۔ لیکن چین نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ جنگ جو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے۔ مشرق وسطیٰ کے وہ ممالک جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے وہ بھی اب دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جنگ دوبارہ سے شروع
ना हो, लेकिन ट्रंप की जिद के आगे कौन खड़ा होगा? अमरीकी कांग्रेस खड़ी होगी, अमरीकी अवाम खड़ी होगी, या खुद मशरिक वस्ता के ममालिक ये फैसला तारीख पर छोड़ते हैं? मुझे डॉक्टर अकमल उमरों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।